हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुशखुर्रम और सबसे बढ़कर महफूज होंगे। अपनी हिफाजत का बहुत ख्याल रखिए। तो जनाब, आज आपके लिए मैं ख़ुद लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट सी राइटर हुरिया मलिक का नावल जलती बारिश की आखिरी किस्त। जी जनाब, सबसे पहले कुछ अल्फाज हुरिया के बारे में। हुरिया मलिक एक इमर्जिंग राइटर हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, उनको अल्फाजों से खेलना आता है। वो अपने कलम की जुम्बिश से लोगों के दिलों में, उनके जज्बात में, उनके एहसास में एक जादू सा जगा देती हैं। हुरिया जितनी प्यारी राइटर है ना, उतनी ही प्यारी इंसान भी है। हुरिया मलिक का ये नावल उन्होंने आप सब रीडर्स के लिए बहुत मोहब्बत से लिखा है और इसकी आखिरी किस्त वो चाहती थी कि बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही दमदार हो और कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई कमी सी रह गई है, कोई तशनगी सी रह गई है। इसीलिए मुकर्ररा वक्त से इसको पोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम माज़रत ख्वाह हैं। चलें, अब हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये एक राइटर का हक बनता है, आप इसको अभी ही लाइक कर दीजिए जनाब, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है और कमेंट्स में इसके लिए आपने आखिर में अपने रिव्यूज़ भी डालने हैं, ताकि हुरिया जल्द ही आपके लिए कोई खूबसूरत सा नया नावल लेकर आएँ। हम सबको और हुरिया को अपनी दुआओं में याद रखिए और शुरू करते हैं मज़ीद इंतज़ार किए बगैर जल्दी बारिश आखिरी किस्त। तहरीर हुरिया मलिक। फिरोज़ी रंग के रिवायती मगर खूबसूरत फ्रॉक को दोनों हाथों से थामे वो आहिस्ता से चलती हॉल की जानिब बढ़ने लगी, जहाँ वलीमे का फंक्शन मुनक्किद किया गया था। हाय, वो साड़ी कहाँ गई? उसे आते देख के गुलालई फ़ौरन उसके नज़दीक आती हैरत से बोली तो फरिश्ते के चेहरे पर गुलाल सा बिखरने लगा। मैंने सोचा कि इतने मेहमानों में ये सूट अच्छा रहेगा। अब वो साड़ी के ना पहनने की असल वजह तो बता नहीं सकती थी, तभी गड़बड़ाते हुए बोली और बिना उसकी मज़ीद बात सुने जुनाइश बेगम की जानिब बढ़ गई, जो उसे अपनी जानिब आने का इशारा कर रही थी। उनके नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने उसका तारुफ अपने साथ खड़ी खातून से करवाया, तो वो फ़ौरन उन खातून की जानिब मुतवज्जह हुई जो बहुत इत्तेफाक के साथ उससे मिली। इसके बाद जुनाइश बेगम उसे यूं ही साथ लिए सबसे मिलवाती रहीं और वो भी हर चीज़ फरामोश किए पहली दफ़ा इस हवेली की बहू के फ़राइज़ सरअंजाम देने लगी। देखो, आप सब लोग शक्ल से बहुत सियानी लगती हो, अब यूँ जूते के लिए लड़ते झगड़ते मेरे इस ख्याल की तरदीद तो ना करो। अपने दोनों पाँव पीछे की जानिब मोड़ के बैठे हुए शहीर की ज़बान तेज़ी से चल रही थी। अभी कुछ देर कबल ही तो मर्दान खाने से सबको रुखसत करने के बाद शहीर को लाके पीच कलर की खूबसूरत और तीता सेब फ्रॉक पे मलबूस दुल्हन बनी महकती हुई गुल के पहलू में बिठाया गया था। लेकिन उसने जब सब लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो रसानियत से बोला था, आप भी शक्ल से बहुत सखी लगते हैं, इसलिए जल्दी से पैसे हमारे हथेलियों पे रख के हमारे ख्याल की तायीद करें। मलिका चमकते हुए बोली तो वो खिसिया कर रह गया, लेकिन हार मानना कम से कम शहीर आफरीदी ने तो सीखा ही नहीं था। ये डिमांड सजावल से करें तो मिनट से पहले पूरी होगी। उसने उसके गिर्द घेरा तंग करते हुए दोनों पाँव मोड़ते हुए सोफे के नीचे कर दिए। फ़िलहाल तो आप जेब ढीली करें, सजावल से मैं मिनट की बजाय सेकंड्स में निकलवा लूँगी। उसके बरजस्ता जवाब पे जो फरमाइशी कहा पड़ा, उस पर उसने खा जाने वाली निगाहों से सबको देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए गुल की गोद में रखा छोटा सा क्लिच उठा के मलिका के हाथों में रखा तो वो बेसाख्ता गड़बड़ाई। मैं और मेरी बीवी एक ही तो हैं, वो दांतों की नुमाइश करता जिस अंदाज में बोला, उस पे उसके साथ बैठी गुल भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आप और आपकी बीवी बेशक एक हैं, लेकिन आप गुल की हाई हील्स नहीं पहन सकेंगे, इसलिए जूते बचाने के लिए हमारी डिमांड्स पूरी करें। अब की बार फरिश्ते मैदान में आई तो शहीर ने मदद तलब निगाहों से इधर उधर देखा, लेकिन मतलूबा बंदा ना मिलने पे मुंह बना के रह गया। शेरी की बीवी होके ऐसे जूते मांग रही हैं, कुछ तो ख्याल करें भाजाई, उसने पुरतासुफ लहजे में कहा तो उसकी अदाकारी पे फरिश्ते ने आंखें घुमा के उसे देखा।
یہ شیری کیا ایلین ہے جو ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے میں یہ سب نہیں کر سکتی؟ فرشتے کے جوابی استفسار پہ سب نے اس کی حاضر جوابی پہ اسے فوری داد دی۔ نہیں، شیری تو فرشتے آفریدی کا دیوانہ ہے نا۔ شہر کی برجستگی پہ ینگ پارٹی نے جو ہوٹنگ کی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گڑبڑا سی گئی، اور یہیں پہ سب لڑکے ان پہ حاوی ہوتے چلے گئے، انہیں ہر طرح سے چکما دیتے، جوتوں تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ اور پھر اس لڑائی کو ایبک آفریدی کی آمد نے ختم کیا اور سب لڑکیوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دیے، اور یوں ہنستے مسکراتے گزرے ہوئے وقت کی چھاپ خود پہ لگائے بغیر یہ موقع بھی گزر گیا۔ کیا؟ شہیر نے صدمے سے گل کے دمکتے وجود پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کے دائیں بائیں کھڑی زر اور بنفشے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ تو رسم ہوتی ہے نا، زر نے بظاہر معصومیت سے کہا، جبکہ شہیر کی حالت دیکھ کے تینوں دبا دبا سا مسکرا رہی تھیں۔ یہ بھلا کیسی رسم ہوئی؟ ابھی دو پیار کرنے والے ملتے نہیں ہیں کہ ظالم سماج رسم بن کے پھر سے جدا کر دیتے ہیں۔ دیکھو یہ کوئی دور تھوڑی ہے، پورا دن تو سب کے ساتھ چپکی رہتی ہو، تو پھر اس کمرے میں رکیں یا اس کمرے میں، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا بہت جھنجھلایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ہاں تو جب بات ایک ہی ہے تو آج کی رات گل اپنے پہلے والے کمرے میں سو جائے گی، خیر ہے، بنفشے نے لب دباتے ہوئے کہا تو شہیر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ زیب سمجھ رہا ہے، اسے ایک معصوم سی بیوی ملی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک ظالم سماج چھپا ہے جو دو پیار کرنے والوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ بنفشے کو دیکھتے وہ جس انداز میں شروع ہوا تو بنفشے بے ساختہ خجل سی ہو گئی۔ میں ہرگز اسے معصوم نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ واقعی دو پیار کرنے والوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اچانک کب سے آتی زیب کی سو معنی بات پہ بنفشے کا چہرہ بلش کرنے لگا اور فوراً رخ موڑتی گل کو تیار ہونے کا کہنے لگی۔ چلو پھر میں پیار کرنے والوں کو موقع دے رہا ہوں، اسے انجوائے کرو، شریر انداز میں کہتے ہوئے شہیر آگے بڑھا اور گل کے کان میں کھسر پھسر کرتی بنفشے کا ہاتھ پکڑ کے زیب کے ہاتھ میں دیا تو وہ اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے قبل اسی ہاتھ سے کھینچتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس اچانک صورتحال پہ زر نے ہونک سے انداز میں ایک نظر شہیر اور ایک نظر گل کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی تو شہیر کھل کے ہنس دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رات ادھر رکنے والا کیا ڈرامہ ہے؟ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اس کی سمت متوجہ ہوا جو ابھی تک ولیمے والے ڈریس میں ہی ملبوس اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ یہ رسم ہوتی ہے، وہ نرم لہجے میں بولی تو شہیر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بے حد قریب پہنچا تو وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی۔ ضروری ہے کہ ہم ساری رسمیں ہی پوری کریں؟ ابھی تو میں خود کو یقین ہی دلا نہیں پایا کہ تم میری ہو چکی ہو، ایسے میں یہ ظالم دوری، محبت بھرے انداز میں کہتا وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا اس کے چہرے پہ جھکتا پیار سے اس کے نرم نکوش چھونے لگا تو گل خود میں سمٹنے لگی۔ پیچھے ہٹیں پلیز، ابھی کوئی آ جائے گا، وہ اس کی شدت بھری پیش قدمی پہ گھبراتی ہوئی بولی، لیکن وہ بنا کان دھرے اس کی جولری اتارنے لگا تو اس کا دل سینے میں پاگل ہونے لگا۔ ابھی جو بھی آئے گا واپس چلا جائے گا، کیونکہ میں اب رشوت لیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا، بے باکی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے گال پہ شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ جائے فرار نہ پاتی اس کی گستاخیوں پہ سمٹتی اسی میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دن اور رک جاتی نا تم، گلالئی ملیکہ کو سامان پیک کرتے دیکھ کے افسردگی سے بولی تو فرشتے نے تائیداً سر ہلایا۔ میں ضرور رکتی، لیکن شادی میں دن ہی نہیں بچے تو اماں بار بار کال کر رہی ہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے توجہ پیدا کی۔ اب تم لوگ آؤ نا اور شادی تک وہیں رکو، اس نے ساتھ ہی انہیں بھی چلنے کی دعوت دی تو سبھی مسکرا اٹھیں۔ ہم بھی ضرور آئیں گے مہندی والے دن، لیکن فکر نہیں کرو، شہریار لالا ابھی تم لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ زر جو کہ ابھی ساری تفصیل سن کے آئی تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سکون سے بیٹھی فرشتے ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ شہریار جا رہے ہیں؟ اس نے بلا تمہیں زر سے پوچھا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی باہر سے سن کے آئی ہوں، لالا مورے کو کہہ رہے تھے کہ کسی ملازم کو بھیجیں پیکنگ کرنے کے لیے۔ زر کے جواب پہ فرشتے کا دل جل کے راکھ ہو گیا۔ اس لمحے وہ اپنی کی گئی زیادتیاں فراموش کرتی
اس وقت اس پہ تاؤ کھانے لگی اور پھر وہ بنا کوئی مزید بات کی اپنی جگہ سے اٹھی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں بھاجائی؟ زرتاج نے فوراً پوچھا۔ تمہارے لالا کی پیکنگ کرنے، دانت پیستے ہوئے وہ جس انداز میں بولی، سبھی فوراً معاملہ بھاپ گئیں اور اپنی ہنسی دباتے ہوئے ملکہ کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنفشے نے اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً گھبراتی ہوئی بولی، لیکن وہ سکون سے اس کی جانب مڑتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ قطعی غیر متوقع سوال پہ بنفشے لہجے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے دانستہ انجان بنتے ہوئے استفسار کیا تو زیب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جھوٹ اچھا بول لیتی ہو، لیکن افسوس کہ ان آنکھوں کو اس جھوٹ کا ساتھ دینے پہ آمادہ نہیں کر پاتی۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اس کی پلکوں کو دھیرے سے چھوا تو وہ بدکتی ہوئی فاصلہ برقرار کرنے کے چکروں میں پیچھے پڑے بیڈ کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی اسی پہ جا گری تو اس آکورڈ سچویشن پہ اس کا دل سہمنے لگا۔ دروازہ کھولیں آپ، اس کی آواز انجانے اندیشوں سے کانپنے لگی کہ اگر کسی نے انہیں یوں دیکھ لیا تو سب نہ جانے کیا سوچیں گے۔ یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب مجھے یہ بتاؤ گی کہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پہ وہ جھنجھلا اٹھی۔ پہلے میں کون سا آپ کے گلے میں باہیں ڈالے رکھتی تھی؟ کل نکاح ہوا ہے ہمارا اور سامنا کتنا ہوا ہے ہمارا جو میں اگنور کروں گی آپ کو۔ اس کے جھنجھلائے ہوئے انداز میں وہ کھل کے مسکرا اٹھا۔ باہیں نہ ڈال کے رکھنے والا شکوہ میں ابھی ختم کر دیتا ہوں، شرارت سے کہتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بازو پکڑتے ہوئے اپنی گردن کے گرد لپیٹ گیا تو اچانک پیدا ہونے والی اس نزدیکی پہ بنفشے کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا، لیکن وہ چاہ کے بھی فاصلہ نہ بڑھا سکی کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ جو فطور دماغ میں پنپ رہا ہے نا، اسے یہیں ختم کر ڈالو۔ مجھے تم تب اچھی لگی تھی جب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تو اب کیا میں صرف اس بات پہ تم سے نفرت کروں گا یا رشتہ ختم کروں گا کہ تم ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہو؟ اس کے اچانک سنجیدہ انداز پہ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تو وہ نرمی سے اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے وہ قطرے آہستگی سے چننے لگا تو اس کی گرفت بے ساختہ اس کے کالر پہ مضبوط ہوئی۔ یہ بات، یہ خوف اپنے اندر سے نکال دو کہ تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی جو تم نے کیا ہی نہیں۔ تم میرے لیے بنفشے یوسف زئی نہیں، بلکہ میرے لیے وہ حوالہ اہم ہے جو کل ہمارے بیچ بنا ہے۔ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو دل چاہا کہ تمہیں بنفشے شاہزیب کے حوالے سے جانوں۔ میں آنے والے ہر دن تمہیں اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت اور پرفسوں انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے اندر پنپتے ہر خوف کو بہا لے گیا تو اس کے چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی، جسے دیکھتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے بہکنے لگا تو وہ بے ساختہ چہرہ موڑتی اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ پلیز، ابھی ملکہ نے جانا ہے تو سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے بولنے پہ وہ گہری سانس بھرتا اس کی کنپٹی ہولے سے چھوتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تو وہ رہائی ملتے ہی فوراً دروازے کی جانب لپکی۔ جب اس نے لپک کے اس کی کلائی تھامی، مجھے اب بہت جلد ان بہانوں پہ بند باندھنا ہے، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ زومائنی لہجے پہ پوری طرح بلش کرتی وہ اس کی گرفت سے کلائی آزاد کرواتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کی خوشبوؤں کے حصار میں گھرا وہیں بیڈ پہ نیند دراز ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک کمرے سے نکلتے شامیر سے بمشکل ٹکراؤ سے بچی۔ اللہ خیر، یہ اتنی سپیڈ سے کہاں کو جا رہی ہیں؟ شامیر بھی قدم ہٹاتے ہوئے حیرانی سے بولا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ کمرے میں جا رہی تھی، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات کا جائزہ لیتا وہ مسکرا دیا۔ شیری کو ہیلمٹ پہنانے کا میسج کر دوں؟ اس کے شریر انداز پہ وہ جھیپ سی گئی، لیکن اپنی جھیپ مٹانے کو فوراً بولی، اتنے وہ معصوم نہیں ہے کہ ہیلمٹ پہننے کی نوبت آنے دیں۔ چڑے ہوئے انداز میں کہتی وہ اس کے ہنسنے پہ اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا کہ بیڈ پہ پڑی سوٹ کیس میں وہ کپڑے رکھتا کان اور کندھوں کے درمیان دے موبائل پہ محو گفتگو تھا۔ دوسری جانب اپنے کام میں مصروف شہریار نے دروازہ کھلنے کی آواز پہ گردن گھما کے اس جانب دیکھا تو وہ اپنے فیروزی رنگ کے خوبصورت فراک پہ ملبوس میٹھے میٹھے سے میک اپ کے ساتھ کھڑی ایک پل کو اپنی جانب کھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ کدھر جا رہے ہیں؟
اس کی نگاہیں چرانے پہ وہ بھڑکتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی تو وہ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے شہریار نے بغور اس کا جائزہ لیا، جو اس وقت ہر قسم کے انجام سے بے نیاز اس کے بے حد نزدیک کھڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ جب یہ اطلاع ملی ہے کہ کہیں جا رہا ہوں تو یہ بھی ضرور ملی ہوگی کہ کہاں جا رہا ہوں۔ اس کے پرسکون لہجے میں دیے گئے جواب پہ وہ لب بھیجتی ہوئی خود پہ قابو پانے کی صحیح کرتی بمشکل نارمل انداز میں بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے آپ کل چلے جائیے گا۔ وہ اپنے دل میں چبھن بڑھاتی اس پھانس کو نکالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے روکنے کی غرض سے بولی، جو پہلے کی طرح اب بھی اس کی کوئی بات بھی سننے پہ آمادہ نہ تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ایک دم سے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تو لاشعوری طور پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ آپ ابھی شہر مت جائیں۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ پھسلے تو شہریار کی آنکھوں میں چھایا سرد تاثر مزید گہرا ہوا۔ یہ بات کہنی ہے آپ کو؟ اس کے لہجے میں چھپی کاٹ پہ وہ لب کچل کے رہ گئی۔ اسے اس لمحے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ کیسے جوڑے۔ ہاں، نہیں، وہ جس انداز میں آئی تھی اس کے تاثرات دیکھ کے وہ ہمت و جرأت اڑن چھو ہو چکی تھی۔ آپ بات سوچ لیں، تب تک میں پیکنگ مکمل کر لوں۔ اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ واپس سوٹ کیس کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ مضطرب ہوئی۔ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے سوٹ کیس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکنے کی صحیح کی تو اس نے درستگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس اچانک افتاد پہ خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تو دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے جب اس نے اسی انداز میں ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کی مدھم ہوتی لپسٹک کو مکمل طور پہ مٹاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جو کہنا چاہتی ہیں کھل کے کہیں، ورنہ میری راہ یوں کھوٹی مت کریں کہ بدلے میں آپ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اس کے ہلتے لب اپنے کان کی لو پہ محسوس کرتی وہ ایک دم سی سمٹ سی گئی اور بے اختیار چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتے ان الفاظ پہ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے وجود کے گرد اس کی سخت ترین ہوتی گرفت پہ فرشتے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے بے ساختہ چہرہ اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا وجود سن پڑنے لگا کہ اس کی مضبوط انگلیوں کی سرسراہٹ اور کندھے پہ محسوس ہوتے اس کے ہونٹوں کے لمس نے اس کے اگلے الفاظ چھین لیے۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے سحر میں الجھا کے یوں ہی بات ادھوری چھوڑنے پہ مجبور کرتا، وہ سنبھلتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتی اس کی شوریدگی پہ بند باندھنے لگی۔ آپ کے بچے کی قاتل ہوں، اس لیے مجھے یوں معتبر نہ کیا کریں کہ میں سر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہوں۔ اس کی شدتوں پہ کسک محسوس کرتی وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے الفاظ پہ اس کی آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی۔ وہ اگر صرف میرا بچہ ہوتا تو اسی لمحے سزا دے دیتا آپ کو، لیکن وہ آپ کا بھی بچہ تھا جسے آپ لا علمی میں کھو چکی ہیں، اس لیے آپ کے نقصان پہ آپ کو سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ وہ اور زیادہ شدت سے روتی اس کے سینے پہ زور زور سے سر مارنے لگی۔ یہی احساس مجھے زندہ درگور کر رہا ہے کہ میں کیسی ماں تھی جسے اپنے بچے کے سانس لینے سے لے کے اس کے دم توڑنے تک کسی بات کا بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ نوحہ کن تھی۔ اس لمحے وہ اس سے معافی کی طلبگار اسی کے سینے پہ سر ٹکائے اپنے ہی دکھوں کا مداوع تلاش کرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ اس کے الفاظ پہ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی مزید گہری ہونے لگی اور اس کی گرد گرفت بھی تیز ہونے لگی۔ بعض اوقات بے خبری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ پہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اس کے پلکیں اٹھانے سے قبل وہ اس کے متورم چہرے پہ جھکا اور بہت دل فریب اور نرم انداز میں اس کی پلکوں کو چھوتا ہوا ان پہ بکھرے آنسو چننے لگا، جبکہ اس کے اس انداز دلربائی پہ اس کا متورم چہرہ گلال بکھیرنے لگا اور دھڑکنوں نے الگ ادھم مچا دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کی پیش قدمی دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال فضول لگ رہا تھا،
لیکن اس کی آنکھوں کا سر تاثر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ہاں، غیر متوقع جواب پہ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا، جو اسے باہوں میں بھرے بہت پرسکون انداز میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے منانا چاہتی ہیں تو آپ کو موقع دیتا ہوں، مجھے میری مرضی کے مطابق منائیں تو شاید بات بن جائے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کی کنپٹی کو چھوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے سوٹ کیس بند کر دیا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ اسے سوٹ کیس لے کر باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کے وہ ہوش میں آئی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ روٹھے ہوئے شوہر کو کہیں باہر جانے سے روکنے کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں فرشتے آفریدی۔ لفظہ لفظی سے کام لینا چھوڑ دیں۔ زمائنی لب و لہجہ اور آنکھوں کی بے باک لپک سے اسے بلش کرتے ہوئے وہ اس کے پہلو سے نکلنے لگا۔ جب اس نے لپک کے اس کی کلائی جگڑی تو شہریار نے گردن گھما کے اسے دیکھا، جو 2 قدم چلتی عین اس کے سامنے جا رکی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے بے تحاشا قریب آتی، اس کے پیروں پہ پیر جماتی، وہ دونوں کے دھڑکنوں کو ایک ہی تال پہ دھڑکانے لگی۔ آپ لفظہ لفظی سے ہی کام چلائیے۔ اس کی پیشانی پہ چمکتے پسینے کے قطرے، کپ کپاتے ہونٹ، لرزتے ہاتھ اور بے چین انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے اب کے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے سامنے سے ہٹانا چاہا، جب وہ اس کے الفاظ پہ بری طرح جزبز ہوتی آگے بڑھ کے اپنے نرم گرم ہونٹوں کا لمس اس کے گال پہ چھوڑتی ایک لمحے کو اس کو ساکت کر گئی۔ اپنی جرت کا اندازہ ہوتے ہی اگلے ہی پل اس نے دور ہٹنا چاہا، لیکن کمر کے گرد جمے اس کے بازو نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کی اس حرکت پہ بری طرح گھبراتے ہوئے فرشتے نے اس کی جانب دیکھا، جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا، دروازے پہ ہونے والی زوردار دستک پہ جہاں فرشتے کا چہرہ کھل اٹھا، وہیں اس کے چہرے کے تاثرات فوری بگڑے۔ کون ہے؟ اس نے روڈ لہجے میں استفسار کیا تو فرشتے نے آہستگی سے مزاحمت کرتے ہوئے دور ہٹنا چاہا کہ دوسری جانب سے آتی ملازمہ کی آواز شہریار کو مردان خانے میں بلاوے کا پیغام سنا رہی تھی۔ میں آپ کے منانے کا منتظر رہوں گا۔ اس کے فاصلہ بناتے ہی شہریار نے گہرے لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے آج اس شخص پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا، جس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا تھا، بلکہ دوریوں کا باعث بنتی ان باتوں کو بہت اچھے انداز میں اگنور کرتے ہوئے وہ اسے پچھتاووں اور اداسیوں کی زد سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ اس شخص کو دل و جان سے منانے کی طریقے سوچنے لگی کہ اب کی بار واقعی اسے دل سے منانا چاہتی تھی۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ عالم یوسف زئی ہوں میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کالے تاریک کمرے میں دھاڑتے ہوئے عالم یوسف زئی کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں، لیکن ان کی آواز سننے والا یہاں کوئی نہ تھا، اور اپنی ہی بازگشت سنتے ہوئے وہ پاگل ہونے کو آئے تھے۔ علاقے کے لوگوں کے مارے گئے پتھروں سے دیے جانے والے زخم اس وقت پھوڑے بنتے جا رہے تھے، جن پہ خون جمع ہوا تھا، جبکہ مکھیاں ہر دم بھنبھناتی ہوئی انہیں ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ جبکہ اسی کمرے کے ایک کونے میں بڑے حاکان صاحب عمر کے اس حصے میں ہوئی اس بدنامی کے باعث اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے، اور اس وقت اپنے ہی بال نوچتے ہوئے وہ سر سے نکلتی نادیدہ جوئیں مار رہے تھے۔ اس تاریک کمرے سے کچھ ہی فاصلے پہ بنے اسی طرح کے ایک کمرے میں مرجان بیگم کونے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی سامنے بھیانک کہے اور ٹھٹے لگاتی ان خواجہ سراؤں کو تک رہی تھی، جو ان کے ساتھ اسی کمرے میں قید تھیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے انہیں آلیان یاد آ رہا تھا، جس کی تربیت زمرد بیگم نے اس انداز میں کی تھی کہ کوئی بھی اس کی خامی کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ حالانکہ ایسے بہت سے بچے جنہیں ان کے والدین اس خامی کی وجہ سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک آتے ہیں، تو ان بچوں کو پھر بہت سارے جرائم کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور انہیں علاقے میں ایک گالی کے طور پہ متعارف کروا دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی ٹرین خواجہ سراؤں کو دیکھ کے وہ پچھتاووں کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبتی، اکثر چیخیں مار مار کے روتے ہوئے اپنے بچوں کو بلاتی، لیکن شاید یہی ان کی سزا تھی کہ کوئی بھی ان کی پکار سننے والا نہیں تھا، کہ ان کال کوٹریوں سے دور ان لوگوں کی زندگیوں سے ان تینوں کے نام کا صفحہ پھٹ چکا تھا۔ شہر بیار بھائی نہیں جائیں گے ساتھ؟ وہ سب ملکہ کو سی آف کرنے کے لیے باہر آئی تھیں۔ جب ملکہ نے سجاول کو دیکھتے ہوئے سوال کیا
تو فرشتے کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آج ضروری کام ہے، کل صبح پہنچ جائے گا۔ سجاول کے جواب پہ فرشتے کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی پھیل گئی، جبکہ ملیکہ ایک دفعہ پھر سے سب کو ملتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی کہ آگے ڈرائیور کے ساتھ سجاول براجمان ہو چکا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد گارڈز کی ہمراہ ان کی گاڑی حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ یہ آپ کیوں لال پیلی ہو رہی ہیں؟ اپنے ہی خیالوں میں گم وہ اپنے چہرے پہ بکھرے رنگوں سے بے نیاز تھی۔ جب گل نے ٹہوکا مارتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ نہیں تو میں نے کیوں لال پینا ہونا؟ میں وہ علی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے بمشکل بات سنبھالی۔ علی ترور یعنی پھپھو کے پاس ہے، گل نے جواب دیا تو وہ ایک نظر گھڑی پہ ڈالتی ٹائم کا اندازہ لگاتے ہوئے زمرد بیگم کے لیے مختص کیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ بات حویلی میں علی کے علاوہ بچوں کے علم میں نہ تھی کہ زمرد بیگم عالم یوسف زئی کی متعلقہ ہونے کی حیثیت سے اپنی عدت پوری کر رہی تھیں، اور علی سے ملاقات بھی پردے میں ہوتی تھی۔ وہ یہ عدت یوسف زئی حویلی میں ہی گزارنا چاہتی تھیں، لیکن علاقے کے لوگوں نے اس حویلی کے بیشتر حصوں کو آگ کا نشانہ بنایا تو انہیں مجبوراً یہ کام یہاں کرنا پڑا تھا کہ انہیں طلاق عالم صاحب کے جیل جاتے ہی موصول ہوئی تھی، اور وہ عمر کے اس حصے میں دیے گئے اس داغ کو بہت خنتہ پیشانی سے برداشت کر گئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی شیری، زیب نے اسے سگریٹ کی گہرے کش لگاتے دیکھ کے پرتاسف لہجے میں کہا تو اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھ سے امیدیں رکھنی چاہیے بھی نہیں، اس کے پرسکون انداز پہ وہ جل اٹھا۔ تیرے جیسا بے شرم اور بے حس انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ تب اٹھا کیونکہ ان کے ارد گرد بیٹھے خانزادے دانت نکوستے اس کا خون کھولا رہے تھے۔ تو مجھ سے ہٹ کے ادھر ادھر دیکھ لیتے نا، کیوں اپنی زندگی مجھے دیکھنے میں ہی گزار دی؟ اس کے شان بے نیازی سے کہنے پہ سب کے چھت پھاڑ کہکہوں پہ خجل ہوتا وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ وکالت نہیں بلکہ کمینگی کی ڈگری ملنی چاہیے تھی تجھے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو سب نے محفوظ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ اب تمہاری ڈگری تو میں تم سے نہیں لے سکتا نا، اس کا وہی انداز اسے سلگا گیا۔ تبھی وہ ہار مانتے ہوئے چپ کر گیا تو شامیر آگے بڑھا۔ تیرا ہو گیا؟ اس کے مصنوعی انداز ہمدردی پہ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سب لوگ کمینگی کے اعلیٰ درجے پہ ہو، اس کے جواب پہ سب نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تو آخر کار اس کی شکل دیکھ کے وہ سیدھا ہوا اور اپنا سگریٹ بجھاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ عورتوں کی طرح الزام تراشیاں کرنے کی بجائے مدعے پہ آؤ ذرا۔ شہریار کے کہنے پہ اس نے نخرے دکھانے کی بجائے مسکرا کے اسے دیکھا اور اس کے قریب کھسکا۔ توبہ توبہ، مجھے ہمیشہ سے ہی تجھ پہ شک تھا، شہیر اس کے نزدیک ہونے کو نشانہ بناتے ہوئے بولا تو زیب اس کی بات کا جواب بعد میں دینے کا سوچ کے واپس شہری کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے اپنی بیوی کی رخصتی چاہیے، اس نے اب کے بنا کسی تمہید کے مدعا بیان کیا تو شہریار نے بغور اس کو دیکھا۔ کیوں؟ اس کے یک لفظی سوال پہ اس نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی ہونی چاہیے نا، ویسے بھی میری بیوی کے دماغی اسکرو کچھ ڈھیلے ہیں، اس لیے رخصتی کی اشد ضرورت ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گہری سانس بھرتا ہوا سر اس بات میں ہلا کر ایک نیا سگریٹ سلگانے لگا۔ کون سی آگ لگی ہے تیرے اندر جو تو اس طرح سے انجن بنا ہوا ہے؟ اس کے مسلسل سگریٹ پینے پہ شہید تنزیہ انداز میں بولا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے رک سا گیا، جبکہ نگاہوں میں ایک دلکش سراپا سا لہرایا۔ بمشکل خود کو اس کے تخیل سے آزاد کرتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں آغا جان سے تم لوگوں کی رخصتی کی بات کر کے آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ان لوگوں پہ طائرانہ نگاہ ڈال کے حاکم صاحب کی جانب بڑھ گیا۔ کانپ کیوں رہی ہیں آپ؟ گل نے اس کو دیکھا جو سامنے پڑے ڈریس کو دیکھتی بالکل گھبرا چکی تھی۔ کانپ تو نہیں رہی، بمشکل مسکرانے کی صحیح کرتی وہ بولی تو گل نے گھور کے اسے دیکھا جو اب بیڈ پہ پڑے پرپل کلر کے شیفون کے نفیس سے فراک پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پیروں کو چھوتے اس فراک کی گہرے گول گلے پہ ہمرنگ کلر کی ستاروں سے مزین پٹی اس کو مزید دیدہ زیب بنا رہی تھی، جبکہ فل سلیوز پرپل کلر کی ہی نیٹ سے مزین اسے زیادہ پریشان کر رہی تھی، لیکن اس بار وہ اسے اسی کے انداز میں منانے کا سوچ چکی تھی، اسی لیے وہ خود پہ قابو پائے ہوئے تھی۔ چلیں جلدی سے اٹھیں اور چینج کریں، گلالئی نے اسے پکڑ کے ڈریسنگ روم کی جانب دھکیلا کہ جب سے انہیں فرشتے نے اصل بات بتائی تھی تب سے وہ اس سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد
ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोल के वो धीरे से फ्रॉक को दोनों हाथों में पकड़े बाहर निकली तो वो उसे देखती ही रह गई। खूबसूरत से फ्रॉक में मलबूस वो इस वक्त बिना किसी मेकअप और तैयारी के भी बहुत दिलनशी लग रही थी। आपको बिना मेकअप के ही देख के हमारा दिल दीवाना हो चुका है। सोचें लाला का क्या हाल होगा। ज़र शरारतन गोया हुई तो उसका दिल गोया कानों में धड़कने लगा। प्लीज़ तुम सब लोग ऐसी बातें मत करो, वो रुहासे लहजे में बोली तो सब उसके चेहरे के उड़े उड़े तासुरात देख के बहुत मुतअज्जिब हुई। रिलैक्स भाजाई, आप कौन सा पहली दफ़ा लाला के पास जा रही हैं? गुल उसके कंधों के गिर्द बाजू हायल करती प्यार से बोली तो फरिश्ते उसे देख के रह गई कि वो उसे क्या बताती कि इस शख्स की दीवानगी हर बार सामना होने पे यूं उसे बौखला दिया करती थी कि उसे हर बार अपना मिलाप पहली मुलाकात के जैसा महसूस होता था और अब की बार तो गोया जिस्म से जान निकलने को थी। तुम अपने लाला को नहीं जानती, वो दबे दबे लहजे में बोली तो इसके मासूम से अंदाज पे मुस्कुराते हुए वो उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने बिठा के उसके खूबसूरत नकूश को मज़ीद निखारने लगी। लिपस्टिक का कोई लाइट शेड ठीक रहेगा? गुलालाई को डार्क रेडिश मैरून लिपस्टिक उठाते देख के वो बेसाख्ता बोली कि वो उसकी गुज़िश्ता गुस्ताखियों का सोच के ही बौखला रही थी। ऐसे में ये सब तो जल्दी को तेल दिखाने का काम था। आपका ड्रेस लाइट शेड में है ना, तो उसके साथ डार्क शेड में ही लिपस्टिक ठीक रहेगी। उसके जवाबन कहने पे वो गहरी सांस भरती खुद को हर तरह की सूरत हाल के लिए दिली तौर पे आमादा करती चुप हो गई। लेकिन जब उसके चेहरे को निखारने के बाद गुल ने उसके बाल समेटते हुए जोड़ा बनाना चाहा तो वो बेसाख्ता से टोक गई। गुल, जोड़ा ना बनाना प्लीज़। उसके इल्तिजाइया अंदाज पे गुल को बेसाख्ता उस पर प्यार आने लगा, जो आज घबराई सी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके पिछले गहरे गले पे सरसरी निगाह डालते हुए गुल उसकी बात समझती। जोड़ा बनाने का इरादा तर्क करते हुए उसके बाल नीचे से हल्के हल्के कर्ल करने लगी और फिर बालों में मल्टी कलर का ब्रूच लगा के उसने बालों को उसी की कमर पे खुला छोड़ दिया। इसी लम्हे दरवाजे पे होने वाली दस्तक की आवाज़ सुन के वो उछल पड़ी, लेकिन दरवाजे से नमूदार होता बनफशे का चेहरा देख के उसने सुकून का सांस लिया। इतना टाइम तो दुल्हन तैयार करते हुए नहीं लगता जितना तुम तीनों फरिश्ते को तैयार करने में लगा रही हो। वो फरिश्ते के दमकते रूप को मोहब्बत से देखते हुए गोया हुई तो वो झेप गई। ये मोहतरमा जिन साहब के लिए तैयार हो रही है ना, उन्हें मनाने के लिए सारे केल कांटों से लेस होना पड़ता है ना। गुल ने मायने खेज निगाह उसके सरापे पे डाली तो फरिश्ते अनसुनी का तासुर देती सुर्ख चेहरे के साथ ज्वेलरी देखने लगी। कुछ ही दिनों की बात है, ऐसी तैयारी करते हुए हमें बनफशे साहिबा भी मिलेंगी। ज़र उसकी जानिब मुड़ते हुए बोली तो इस अचानक हमले पे वो बौखला सी गई, जबकि इसकी बौखलाहट पे वो तीनों मुस्कुरा दी। मेरी जानिब तोपों का रुख बाद में मोड़ लेना, पहले इनकी तैयारी मुकम्मल करवा दें क्योंकि शामिर लाला ज़नान खाने में आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि शहरयार लाला भी पहुंचने वाले होंगे। बनफशे के कहने पे गुलालई ने जल्दी से फरिश्ते को शहरयार का ही दिया गया नेकलेस पहनाया, जबकि इसी नेकलेस से मिलते जुलते छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स उसके कानों में सजाने के बाद वो उसके फ्रॉक पे बने इसी रंग के कपड़े के कमरबंद पे सिल्वर ब्रूच लगाने लगी तो न जाने क्यों फरिश्ते का दिल चाहा कि वो ये सब कुछ खुद से अलहदा करके कहीं दूर छुप जाए। क्या आने वाले लम्हों का सोचते हुए उसका दिल पागल होने को आया था। अगले 10 मिनटों में उसकी मुकम्मल तैयारी करवाने के बाद वो उसे गुड लक बोलती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। तो वो सुर्ख गुलाबों से भरे कमरे के पुरफुसू माहौल पे एक तायराना निगाह डालती हुई अपनी जगह से उठी तो पाँव में पहनी पायल ने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। ऐबक आफरीदी ने बहुत अरसे के बाद आज जब अपनी फुप्पो परवेश आफरीदी को हाकान यूसुफजई का अंजाम बताने के बाद जब कमरे से बाहर लाए तो आफरीदी हवेली की रौनकें दुबाला हो गई। और इस सब के दौरान जब ज़हीर आफरीदी के कहने पे उन्होंने ज़ैब और बनफशे की रुखसती का कहा तो सबका दिल खिल उठा। कल से पहर तक आप लोग शहर जाने की तैयारी मुकम्मल कर लें सब, क्योंकि कल सजावल बच्चे की मेहंदी है। तो इनकी शादी से फारिग होने के बाद जब सब वापस आएंगे तो 2-4 दिन के वक्फे से हम ये नेक काम भी कर देंगे। ज़हीर साहब ने संजीदगी से कहा तो लड़कियों को अपने कपड़ों की फ़िक्र लग गई, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरों की तरफ भागी और अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। एक नज़र घड़ी पे डालते हुए उसने हाथ में थामी सिगरेट दूर उछाली और मुंह वॉश करते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो उसे अपने कदम बहके से महसूस हो रहे थे। अपनी हालत पे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन
लॉक दरवाजे को देख के उसके माथे पे फौरन बल पड़े। तभी कुछ सेकंड्स के सानिये के बाद उसने दोबारा से डोर नॉब को घुमाया तो दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुल गया। दरवाज़ा आहिस्तगी से धकेलते हुए उसने अंदर कदम रखा और उसकी सांसें एकदम से फूलों की खुशगवार महक महसूस करके मुअत्तर सी हो गईं। इस महक के भले तासुर से सरशार होते हुए उसने नज़र चारों तरफ घुमाई तो कमरे में जा बजा पड़े सुर्ख फूल उसकी निगाहों में खुमारी के बादल गहरे करने लगे। इसी खुमारी के हाथों बहकते हुए वो आगे बढ़ा तो निगाहों कदम ठिठक गए। सामने ही साइड टेबल पे उन दोनों की फ्रेम शुदा तस्वीर रखते को झुकी वो इस पल उसे किसी अप्सरा की मानने लग रही थी। दीदा जेब लिबास, मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी से सजी वो बालों को खोले उसके हवासों पे बुरी तरह सवार हो रही थी। उसकी खुमार आलूद निगाहें उसके सरापे में बुरी तरह से उलझी उसे बौखलाने का बाइस बन रही थी। इस पल उसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए, लेकिन वो अपनी इस चाहत पे अमल नहीं कर सकती थी। तभी खुद में ढेर सारी हिम्मत मुश्तमा करते हुए उसने कदम आगे की जानिब उठाया तो पाँव में पहनी पायल चनकती। इस लम्हे उनके इश्क की सुर बिखेर गई। लरजते कदमों और कपकपाते वजूद के साथ वो उसकी बेबाक निगाहों के साए तले चलती उसके नज़दीक जाके रुकी तो शहरयार की निगाहों के पुरशौक रंग मज़ीद गहरे होने लगे। उसकी बेबाक निगाहें इस समय फरिश्ते को खुद में उतरती महसूस हो रही थीं, इसीलिए वो उसकी जानिब देखने से मुकम्मल एहतराज़ बरत रही थी। मेरे जैसे बंदे को मेरे जैसे तरीके से मनाने की कोशिश इतने फासले से कर रही हैं। उसका भारी लहजा गूंजा तो फरिश्ते की धड़कनों ने शोर मचा दिया, जबकि उसके अल्फाज पे वो हमारे बेबसी और हिजाब के अपने लब को चलने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे न जाने किस ख्याल के तहत उसने लब आज़ाद करते हुए उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों के पुरतपिश एहसास ने उसे दोबारा पलके झुकाने पे मजबूर कर दिया और अपने कदम मज़ीद उसके नज़दीक बढ़ाए तो दोनों की मचलती धड़कनों ने माहौल को पुरफुसूं सा बना डाला। फासले कम करने में इतनी सोच विचार ना करें जमा कराना, मेरा मानने का इरादा बदल भी सकता है। उसकी गंभीर सरगोशी वो भी इन हालात में सुन के वो सुलग उठी। तभी अपने मस्कारे से बोझल पलके उठा के उसे घूरती वो 2 कदम और उसके नज़दीक हुई तो दरमियानी फासला 1 इंच तक रह गया। वो जो उसे घूरने की सही में थी, इस बला की नज़दीकी पे उसकी पलकें लरजने लगी, जबकि चेहरा गुलाल बिखेरने लगा तो मखमली बदन की लर्जाहट मज़ीद बढ़ने लगी। मुझे ये फासला भी गिरा गुजर रहा है। इस 1 इंच के फासले को भी वो महसूस करते हुए वो उसके बाएं कान की जानिब झुकता हुआ खुमार आलूद लहजे में बोला तो अब की बार वो अपनी तमाम शर्म झिझक बालाए ताक रखती, उसके सीने से लगती, उसकी और अपनी धड़कनों को मुदगम करती, उसके गर्दन के गिर्द अपनी नाजुक बाहें हायल करती उसे सरशार कर गई थी। वो जो उसके अंदाज़ो अतवार देखकर बहक चुका था, उसकी इस पेशकदमी पर उसके जज्बात में मज़ीद तुग़यानी छाने लगी, जिसके हाथों मज़ीद बहकते हुए उसने इसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम किया तो उसकी पुरशिद्दत गिरफ्त को महसूस करती वो अपने हवास बमुश्किल बरकरार रखती धीरे से बोली, जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाएं कि गुज़रे हुए पल तकलीफ़ देंगे और इन तकलीफ़ दे पलों के लिए मुझे माफ़। वो नरम लहजे में बोल रही थी। जब उसने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए उसे आगे बोलने से रोका तो उसने बेसाख्ता चेहरा उसके सीने से उठाते हुए उसकी जानिब देखना चाहा। माफ़ आपको तभी कर चुका था जब आपको वापस हवेली लेकर आया था। अभी फ़कत मुझे मनाएं। उसकी आवाज़ जज्बात और एहसासात के बाइस भारी होती उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। ये सब एहतमाम आपको मनाने के वास्ते ही किया है। वो शर्मगी लहजे में बोलती उसके शर्ट के खुले ऊपरी बटन से खेलने लगी तो उसके इस अंदाज़े दिल रुबाई पर वो खुद पे ज़ब्त खोता, उसके चेहरे पे झुकता, उसके गालों से छलकते सुर्ख रंग को मज़ीद गहरा करने लगा। आपके अंदाज़ और आँखों के हसीन रंग माइल ब मोहब्बत लग रहे हैं, शरीर लहजे में कहते हुए वो उसके लिपस्टिक से सजे होठों के ऊपर अपने लब जमा गया तो उसके लम्स और मूँछों की चुभन पे वो बेसाख्ता कसमस आई। शहरयार, उसकी एहतजाजी आवाज़ बेसाख्ता उभरी तो शहरयार ने सुर्ख निगाहों से उसका सुर्ख चेहरा देखा। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा कि आज मैं आपको इस एहसास के साथ महसूस करना चाहता हूँ कि इस सफ़र का अकेला मैं ही मुसाफिर नहीं हूँ, बल्कि आप भी मेरी हमकदम हैं। खूबसूरत अंदाज में कहते हुए वो उसकी थोड़ी पर अपना लम्स छोड़ गया।
ان کو یوں سجانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ تو تب دلکش محسوس ہوتے ہیں جب یہ میرا نام پکارتے ہیں۔ بے باک انداز و معنی خیز لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا اس کی سانسوں پہ قابض ہوا تو فرشتے کی گرفت اس کے کالر پہ سخت ہوتی اس کو مزید بہکانے لگی۔ جب اس کی گرفت کسی طور بھی کم نہ ہوئی تو وہ اس کے حصار میں مچلنے لگی، لیکن اس کے جوابی کوئی بھی رد عمل نہ دینے پہ وہ خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑتی آہستگی سے پلکیں موند گئی۔ نہ جانے کتنے پل اس کو محسوس کرنے کے بعد وہ اس کی سانسوں کو رہائی بخشتا پرے ہوا تو وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی، لیکن یہ اس کے لیے آج کی رات ناممکن تھا کہ جب اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس اس نے اپنی کمر پہ محسوس کیا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، لیکن تب تک وہ اس کی کمر کے گرد بندھی بیلٹ کو کھول چکا تھا۔ اس کی اس گستاخی پہ فرشتے نے لرز کے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی بجائے اس کے گھنیرے بالوں کی سمت متوجہ تھا جنہیں اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اپنے چہرے کے قریب کرتا گہری سانس بھرتا اس کے حواس چنچنا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بالوں سے بروچ نکال کے دور اچھالتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آن اٹکا۔ کل ہم شہر جائیں گے نا؟ اس نے جیسے ہی اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھتی اپنے جوتے اتارتے ہوئے اپنی بوکھلاہٹ کم کرنے کو بولی تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ فضول کی کوششیں ہیں، مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فاصلہ بڑھاتی وہ اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کرتا اس کی گردن پہ جھکا تو اس کی پرشدت گرفت اور پرزور لمس پہ وہ کوئی جائے فرار نہ پاتی اس کے گرد اپنا بازو لپیٹتی خود کو اس کے حوالے کر گئی، جو گھنے بادل کی مانند اس پہ چھاتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ اگر تمہارا نیند کا نشہ پورا ہو گیا ہو تو ذرا مہربانی کر کے اپنی حالت سنوار لو، کچھ دیر میں حویلی والے پہنچ جائیں گے۔ اسے جمائی لیتے دیکھ کے رابعہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا تو اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اماں یار، اب میری مکمل شادی ہونے والی ہے، اب تو میری ایسی بے عزتی نہ کیا کرو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بے عزتی والے کام ہی نہ کیا کرو، اب جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے آؤ اور اپنی مہندی والی چیزیں ساری ایک جگہ پہ رکھو، موسم بہت سرد ہے، رسم جلدی سے کرنی ہے۔ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تو وہ برا سا منہ بناتی عائزہ کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ واقعی اس کے کمرے کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، سارا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے عادتاً اپنا بازو بیڈ پہ پھیلایا تو انجانے سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندی مندی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کب گئے باہر؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی دوسری جانب مڑی تو نگاہ سیدھا ڈریسنگ مرر سے ٹکرائی تو دل بے ساختہ دھڑک اٹھا کہ اس کا بکھرا حلیہ یہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ جانے والا ہمیشہ کی طرح اس کی نیند کا بھرپور فائدہ اٹھا چکا تھا۔ اپنے وجود کو دیکھ کے ایک میٹھی سی لہر اس کے وجود میں سے سرایت کرتی اس کے چہرے کو گل و گلزار کر گئی۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھی رہتی کہ اچانک موبائل کے وائبریٹ کرنے پہ چونکی اور آگے بڑھ کے سائڈ پہ پڑا ہوا موبائل اٹھایا۔ مجھے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی گہری نیند کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ معنی خیز الفاظ اس کے پورے وجود میں اس پل خون کی گردش کو بڑھا گئے۔ موبائل وہیں رکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے اور گردن پہ بے ساختہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے احساس کو کم کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ شرمگی انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ نچا میں اودے نال نال جدے لمبے لمبے بال بال جیڑی نار پٹالے ورگی لاگ دی ہے سونیے۔ وسیع اور ریز لان میں رکھے میوزک سسٹم میں فل والیوم میں بجتے گانوں کی گونج میں اس پل ملیکہ اور سجاول کی مہندی کی رسم جاری و ساری تھی۔ حویلی سے آئی خواتین کی وجہ سے فنکشن الگ الگ سے کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی تمام لڑکیاں اس وقت پارٹیشن کی گئی اسی جگہ پہ کھڑی دوسری جانب موجود لڑکوں کے تماشے اور بھنگڑے انجوائے کر رہی تھیں۔ او مائی گاڈ، لالا بھی بھنگڑا ڈالنے لگے ہیں۔ زر کی پرشوق آواز پہ قدرے پیچھے ہٹ کے کھڑی فرشتے فوراً آگے بڑھی تو دیکھا کہ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس سجاول گلے میں پیلے اور سبز رنگ کا دوپٹہ ڈالے بلیک سوٹ میں ملبوس شہریار کا بازو کھینچتے ہوئے اسے گھیرے میں لا رہا تھا، جبکہ وہ سب کے لیے مکمل انکاری بار بار نفی میں گردن ہلا رہا تھا، لیکن سجاول کی ضد کے آگے بالآخر اسے ہار ماننی پڑی اور وہ ان سب کے بیچ آ کھڑا ہوا۔
وہاں موجود سبھی لڑکے وجاہت سے بھرپور تھے، لیکن اس پورے مجمع میں وہ اپنے بازو ہلکے ہلکے ہلاتا سب سے نمایاں نظر آتا۔ فرشتے کو گہرے تفکر میں مبتلا کر گیا۔ بھاجائی، اس وقت لالا کو دیکھتی بہت سی لڑکیوں کے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی ہوگی کہ سب سے بیسٹ بندہ تو فرشتے آفریدی لے اڑی۔ گل کے شرارت سے کہنے پہ وہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ فرشتے کے ساتھ کھڑی بنفشے بہن کو یوں خوش دیکھ کے اس کے یوں ہی خوش رہنے کی دعا مانگتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ میں مسز شہریار سے مہندی مسٹر شہریار کی غیر موجودگی میں لگواؤں گا۔ جب سجاول کو اندر ملکہ کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا تو سب لڑکیاں چہرہ چھپائے رسم کرنے کو آگے بڑھیں، مگر فرشتے کی باری پہ سجاول بلند آواز میں بولا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میر نے الجھ کے اسے دیکھا۔ مطلب صاف ہے کہ میں اپنی مہندی والی رات اس شخص کی غنڈہ گردی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور نہ ہی میری بیوی میرا تھوبڑا برداشت کر پائے گی۔ اس کے دانت نکوس کے کہنے پہ شہریار نے بے ذریعہ اسے گھورا، جبکہ باقی سب اس کی فضول گوئی پہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ جب تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تو ایک کام کرنا کہ جب فرشتے اسٹیج پہ آئیں تو اپنے ہاتھ اور زبان کو برداشت میں رکھ لینا۔ شہریار کی سنجیدگی سے کہنے پہ اس نے برا سا منہ بنایا تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ مہندی تا سجدی جے ناچے منڈے دی پابی۔ اسی لمحے زیب اور شہریار نے تان لگائی تو سجاول نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ منڈے کو اپنی ٹانگیں بہت عزیز ہیں۔ اس کے خائف انداز پہ سب کے کہکہے ابل پڑے، اور انہی کہکہوں کی گونج میں فرشتے نے سجاول کی ہتھیلی پہ مہندی رکھی تو وہ تھوڑا سا اس کے صوفے کی جانب کھسکا۔ میری پیاری بھابھی، ایک کام تو کیجیے گا۔ اس کے دھیرے سے کہنے پہ اس کے سر پہ تیل لگا دی فرشتے نے فوراً ہوں کرتے ہوئے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ یہ میری جنگلی بلی کو رسم کے بعد کپڑے چینج نہ کرنے دیجیے گا۔ اس کے لجاجت سے کہنے پہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ کھل کے ہنس دی تو سب فوراً مشکوک ہوئے۔ شیری، تیرے خلاف کان بھرے جا رہے ہیں۔ شہیر نے فوراً آواز لگائی۔ گھامڑ، کان بھرے جائیں تو ایسی مسکراہٹ نہیں ہوتی چہرے پہ۔ زیب نے فوراً تردید کی۔ ارے بھائی، ایک وکیل کی بیوی ہیں، اس لیے ایک اپیل درج کرائی ہے میں نے۔ تو سجاول نے مصنوعی عاجزی کا مظاہرہ کیا تو اس کے انداز پہ سبھی ہنس دیے، اور رات دیر تک وہ سب یوں ہی شغل میلہ لگائے ان لمحوں کو رنگین بنانے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ صوفے پہ نیند دراز ملکہ نے گردن گھمائی تو اس پہ نگاہ پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وظیفہ سنانے آیا ہوں تمہیں۔ اس کے بیتو کے سوال پہ اس نے سلگ کے اسے دیکھا، جو مہندی کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس، پھولوں سے سجی، دونوں ہاتھوں اور پاؤں پہ بھر بھر کے مہندی لگائے ہوئی تھی، جبکہ اس کے جواب پہ وہ بے ساختہ کھسیا سی گئی۔ میرا مطلب ہے کہ گل لوگ آتی ہوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی لپک سے گھبراتے ہوئے وہ بات کو سنبھالنے کی کسائی کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ باہر جانے کے بجائے اس کی جانب بڑھا تو اس کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ گل لوگوں کی فکر چھوڑو، فی الحال مجھ پہ دھیان دو کہ مجھ پہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کے اسے باتوں کے جال میں الجھاتا جی بھر کے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں سے پریشان بے ساختہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب ہٹنے لگی۔ کیسا ظلم؟ اس کے اٹھتے پیروں پہ نگاہیں گاڑے اس نے استفسار کیا۔ اپنی ہی کزن کو اس کی مہندی پہ مہندی نہ لگانے کا ظلم، اس نے قطعی غیر متوقع الفاظ، اور اچانک پیچھے دیوار آنے پہ اس نے حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک آن رکا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے نہیں لگائی، تم نے میرے نہیں لگائی، حساب برابر۔ بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تو اس کی آنکھیں مسکرانے لگی۔ حساب کتاب برابر کرنے آ گئے ہیں تمہیں؟ ویری انٹرسٹنگ۔ دلچسپی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس کے دائیں گال سے گال رگڑتا اس پہ لگی مہندی اپنے گال پہ لگاتا اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ چلو اب یہ حساب یہاں پہ بھی برابر کرو نا۔ اس نے اپنا دوسرا گال اس کے سامنے کیا تو وہ جلدی سے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پہ جما گئی۔ پیچھے ہٹو پلیز، میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت سے بری طرح گھبراتی ہوئی پھنسے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کے اس بدلے سے انداز پہ کھل کے مسکراتا ہوا وہ اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔ ایسے کام تو نہیں چلے گا میری جنگلی بلی۔ فقط لفظہ لفظی سے تمہاری دھڑکنوں کا ردھم الٹ پلٹ ہو چکا ہے۔ تو کل کیا کرو گی تم؟ بے باک ذو معنی لہجہ اور
اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ تبھی وہ اس کی گرفت میں کسمساتی فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی کوشش ناکام بناتی، اچانک دستک کی آواز پہ وہ بدمزہ ہوتا ہوا پیچھے ہٹا، لیکن اس کی گرفت جو کی توں قائم تھی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، لیکن کل اپنے دل، گردے، جگر سب کچھ مضبوط بنا کے میری دسترس میں آنا، کیونکہ کل کوئی معافی نہیں ملے گی۔ محبت و نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تو وہ اپنی دھڑکنوں کی شدت سے گھبراتی وہیں دیوار سے ٹیک لگاتی خود کو نارمل کرنے لگی۔